क्योंकि अक्सर जब हम दुआ करते हैं ना तो अ, थोड़ी देर होती है, अगर हमें ये लगता है कि हमारी दुआ अभी कबूल नहीं हो रही है या अभी थोड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उस तरह से आंसर नहीं आ रहा, तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम जो जिस वसीले से अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिस सिफात से, जिन नामों के साथ दुआ करें, जिन कलमात के साथ दुआ करें, क्योंकि दुआ तो हमने या तो रब्बना से कर रहे होते हैं या फिर अल्लाहुम्मा से कर रहे होते हैं, तो हम फिर किसी से पूछते हैं कि ये मसला है तो इसके लिए हम क्या दुआ करें। तो मैं ये हदीस जब पहली दफ़ा भी पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बल्कि मैंने फिर सारा एक ही पेपर पे लिख के याद भी कर ली कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो रसूल अल्लाह ने बताया था कि इसमें आज़म कौन से हैं जिनके थ्रू, जिनकी साथ अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ कबूल करते हैं। तो आज इंशाल्लाह उसी को देखेंगे, और मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ पेपर पेन लीजिए और उसको लिखें। और अगर अभी नहीं लिख सकते, अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है जल्दी में, तो आप उसको थोड़ा सा याद करेंगे। आपको इंशाल्लाह मैं आज याद करवा देती हूँ, आपको आसानी से हो जाएगी। वरना आप दोबारा से भी देख के तो फिर आप अपने लिख सकते हैं। वरना मैं अपनी वो जो टीम है मैं उनको भी कह दूँगी कि वो दोबारा से ये जो मैं बोलूँगी कलमात वो लिखते हैं, क्योंकि हर एक को नहीं आते हैं, तो फिर आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जामे तिरमिज़ी की हदीस है 3544 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में आए तो देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। डेफिनेटली वो नफली नमाज होगी, क्योंकि जमात के साथ तो नहीं हो रही थी ना। तो नमाज पढ़ रहे, और नमाज पढ़ने के बाद जब उसने दुआ की है तो जो कलमात पढ़े, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा वहाँ पे जो थे मस्जिद में उनको कहा कि क्या तुम जानते हो कि इसने किन कलमात के साथ दुआ मांगी है अल्लाह सुब्हानहू तआला से? तो सहाबा हमेशा ये कहते थे कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने उन कलमात से दुआ मांगी है कि अगर उसके बाद जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करते हैं, और जो भी कोई चीज़ मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अता कर देते हैं। और वो कलमात क्या थे? अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और बेशक तू ही एहसान करने वाला है। बदियु समावाति वल अर्द, तू ही आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है। या ज़ल जलाली वल इकराम, ए बुजुर्गी वाले और करम करने वाले मेरी दुआ को कबूल कर ले। ठीक है, ये वर्ड्स जो है ये बहुत आसान है, आप लोगों को आसानी से, क्योंकि हम इतना ज़्यादा बोलते हैं ना। जैसे ला इलाहा इल्ला, ये तो सबको ही आता है, तो ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान। ठीक है, मन्नान नाम भी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, तो हमें वो भी आता है। तो उसके बाद अगर आप देखें बदियुस समावाति वल अर्द, वो भी हम लोग अक्सर बोलते हैं। और फिर उसके बाद या ज़ल जलाली वल इकराम, तो फिर ये भी हमें आता है। तो आप लोग ये याद कर लें कि इस तरह से हम लोगों ने जब भी दुआ मांगनी है तो हमने कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। और इसके बाद अच्छा, एक और हदीस में मैं देख रही थी, क्योंकि थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि एलर्जीज है। मैं कोशिश करूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता बोलती रहूँ। अच्छा, एक और हदीस में ये था कि वो भी बहुत आसान है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ये भी आप लोगों को आता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। या हनानो, या मनान, या बदियुस समावाति वल अर्द, या ज़ल जलाले वल इकराम, वही सारे नाम हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात के साथ। जब हम पुकारते हैं बस शुरू में अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, और फिर वही तीनों नाम आप लोगों ने याद करने हैं और उसके साथ आप दुआ करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि जो मांगेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करेंगे इंशाल्लाह। और दुआ करते वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये भी दुआ कीजिएगा, या पाक परवरदिगार, मैं नहीं जानती कि ये काम जो मैं आपसे कह रही हूँ, जो दुआ में मांग रही हूँ, वो मेरे हक में बेहतर है कि नहीं, या पाक परवरदिगार मेरे हक में इस दुआ को बेहतर करके कबूल कर ले। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेंगे। अच्छा जी, एक और थी जामे तिरमिज़ी में, इसमें आज़म की ही हदीस एक और तरह से भी आती है। 3478 इसका नंबर है। मैं इसलिए बताती हूँ कि आप लोग खुद भी इसको इंशाल्लाह देख सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का इस्म आज़म इन 2 आयात में है। एक कौन सी थी? सूरत अल बकरा की आयत नंबर 163 आया नंबर जो है वो भी अंडरलाइन कर लें। वो सूरत अल बकरा की व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम,
کہ اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے جو برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ بھی آیا ہے ایک آتی۔ اور پھر سورت آل عمران کی جو شروع میں ہے نا، نمبر 1 اور نمبر 2 الف لام میم، اور پھر آتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آیت الکرسی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، بالکل وہی آیات ہے۔ تو ان دو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور ایک اور حدیث میں یہ تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سورت البقرہ، اس کے علاوہ سورت آل عمران اور سورت طٰہٰ، یہ 3 صورتیں جو ہیں ان میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ تو جعفر دمشقی جو ہے رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تینوں صورتوں کو غور کیا، ان کو دیکھا، تو مجھے یہ لگا کہ ان تینوں میں جو کامن آیات جو ان کو نظر آئی تھی کہ جیسے سورت البقرہ میں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے۔ تو سورت آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورت طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو تینوں میں جو ورڈ کامن تھا وہ حی القیوم تھا۔ تو اب اگر ان ساری احادیث کو اکٹھا کر لیں تو ہمیں بہت آسانی کے ساتھ اتنی آسان ورڈز ہیں کہ ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 آپ دیکھیں یا حیو یا قیوم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ یا اللہ، اور ایک بلکہ حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اٹسیلف جو نام اللہ ہے نا، وہ بھی اسم اعظم ہے۔ تو اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو۔ تو اگر ہم یہ سارا دیکھیں کہ نمبر 1 یا رحمان یا رحیم ہمیں پڑھتا ہے، ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حنان یا منان، یا ذل جلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ، آخر میں یہ 6۔ یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے۔ تو یہ 6 چیزیں نا آپ انگلی میں اگر کریں گے ابھی آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ ہم کر رہے تھے سورہ یوسف، اب آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 39 کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کیا ہمیں نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت پیاری۔ میں نے بلکہ جب اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجا تھا تو اس میں نے یہی لکھا تھا کہ غم پریشانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے ہم یاد کر سکتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہماری وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم کرتے ہیں۔ یہ اس سورہ میں آپ یہ دیکھیے کہ ان آیات میں جو آج 39 آیا کریں گے نا، اتنا بڑا پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ نہیں ہوا، ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، پھر مصر کے بازار میں بکے، پھر وہ جو عزیز مصر کے گھر میں جو الزام ان کے اوپر آتا ہے، کس طرح سے خود سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جیل میں بھیج دے، اور خود یہ کہتے ہیں کہ زندہ انسانوں کا قبرستان جیل ہے۔ اتنے مشکل حالات میں بھی وہ اپنا کام نہیں بھولے۔ اب دیکھیں ہم پہ اگر تھوڑی سی مشکل آتی ہے نا، تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو کمپرومائز ہوتی ہے نا، وہ ہماری عبادت ہوتی ہے، ہماری نماز ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ نہ کرے اب غم کا جب سچویشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہائے دل ہی نہیں کر رہا تھا نماز پڑھنے کو، ایسی پریشانی اب نہیں پڑھی جا رہی۔ اور اگر خوشی آتی ہے نا تب بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ بازاروں میں کیونکہ چکر لگ رہے ہوتے ہیں، ہائے وہ گئی تھی بازار تو یہ بھی نماز قضا ہو گئی، وہ بھی نماز قضا ہو گئی۔ ہر دفعہ بھی خوشی غمی میں کمپرومائز ہماری نمازیں، ہماری عبادات ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو میسج دے رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ یوسف علیہ السلام قید کی سختی میں بھی اپنا مقصد نہیں بھولے، جو میرا اور آپ کا بھی مقصد ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اخرجت للناس، کہ تمہیں میں نے کیوں پیدا کیا، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو تم، اس لیے کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان کو برائی سے روکو اور اچھائی کی ان کو تلقین کرو۔ یہی ہے نا ہم لوگوں کا کام۔ یہی سبق اس آیا میں آپ کو، یہ 2 آیات ہیں جو توحید کے بارے میں اتنی پیاری آیات ہیں کہ وہاں پہ بھی جب اتنی پریشانی میں، حالانکہ عام بندہ جیسے اگر دماغ میں آتا ہے تو بندہ سوچے کہ مجھے ملا کیا ہے کہ میں اللہ کی توحید اب اس کو بھی بتا رہا ہوں، میں جب سے پورا کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں، اور پھر مشکل پہ مشکل سنتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری تو مشکلیں نہیں ختم ہوتی، ایک ختم نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حوصلہ، ان کا صبر
اور اس کے باوجود جو مقصد ان کی زندگی کا تھا اس پہ کس طرح سے فوکسڈ جیسے ہوتے ہیں، موقع جہاں پہ ملا فوراً وہی بات کر دی، کیونکہ ان کا وہ کہتے ہیں نا سورج مکھی کے پھول کی طرح ان کا فوکس ادھر ہی تھا. ان کو ہر وقت یہ لگتا تھا کہ ان کو یہ میسج تو مجھے اور آپ کو ہے نا، ہمیں ہر وقت یہ لگنا چاہیے کہ جہاں پہ ہمیں موقع ملے ہم فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں. اب یہاں پہ انشاءاللہ اور بھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ آیت نمبر سورہ یوسف آیت نمبر 39 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ 2 قیدی جو تھے ان کے ساتھ تھے وہ آتے ہیں، ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ان کا ایک مقصد میرے پاس پھنس گیا ہے، مطلب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو وہ کیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب یسجنی، اے میرے دوستو قید خانے کے، ارباب متفرقون خیر، کیا ڈفرینٹ، کیا بہت زیادہ جو رب ہیں متفرق علیحدہ علیحدہ جدا جدا جو رب ہیں وہ بہتر ہے، ام اللہ، یا پھر اللہ جو کہ الواحد القہار، کہ جو واحد ہے، جو اکیلا ہے اور جو زبردست ہے. یہ بات ہے کہ اس کو اسی وقت اس نے سب سے پہلے دیکھیں یہ نہیں کہا کہ تم جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہائے نیل پالش لگا کے آ گئی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے. ہم اصل بات چھوڑ کے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا پہلے لوگوں کو بھگا دیں گے. جس نے جو مشکل سے کبھی مسجد میں آ ہی گیا ہے اس کو آپ نے یہ کہہ کے کہ دوپٹہ ٹھیک کرو، یہ سر میں 1 بال نظر آ رہا ہے تو 4 بال نظر آ رہے ہیں تو ایسے نہیں کرنا. اصل بات کیا ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، جس کو توحید کی سمجھ آ جائے گی، اس کے لیے سارا کچھ ہی آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر وہی بات ہوتی ہے نا، جیسے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جب نئی منگنی ہوتی ہے تو پھر بندہ بس اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند ہے، ان کو یہ پسند ہے، وہ یہ کھانے میں پسند کرتے ہیں، ان کو یہ کلر پسند ہے، وہ ایسے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسی رنگ میں رنگ جائے نا. تو بالکل وہی بات ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، پھر اس کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود کوشش کرے گی کہ مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے. اب دیکھیے کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا، نیا آیا تھا، تو سب سے پہلے کیا تھا؟ نمازیں تو ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، نہ حج فرض ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بیسیکلی کیا تھا کہ پورے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جو بھی صحابہ تھے نا ان میں توحید کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا. ایک ہی بات، آپ پوری مکی دور کی صورتیں نکال کے دیکھیں، توحید پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ اور آخرت، یہ 3 چیزوں پہ کام تھا. تب بھی تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کو آپ دیکھیں حضرت حباب رضی اللہ عنہ کا میں واقعہ پڑھی تھی، اللہ اکبر، کہ ان کو وہ سفر میں جا رہے تھے تو مسلمہ کذاب کے ہاتھ لگ گئے. اب اس نے کیا کیا، اس کو پتا تھا یہ صحابی رسول ہے، اس نے کہا کہ تم مجھے رسول مانو، کیونکہ آپ دیکھیں اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں یہ مسلمہ کذاب جو تھا اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے اگینسٹ فوج بھی بھیجی تھی، لیکن کیونکہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا تو وہ نہیں جا سکے تھے. تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں پھر اس کو قتل کیا گیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ فتنے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ اس نے دعویٰ کر دیا، اتنے لوگ آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور اس کو وہ مانتے تھے. اور جو عورت نے دعویٰ کر دیا تھا، پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی تھی اور ایک بہت زیادہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے تھے. تو اس وقت جو حضرت حباب تھے، ان کو جب اس نے یہ کہا کہ تم یہ مانو کہ میں رسول ہوں، تو حضرت حباب نے دیکھیں اس وقت بھی اس نے ایک ہی بات کہ میں یہ نہیں مان سکتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لے کے آئے ہیں میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور اللہ ہی واحد ہے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ان کا ایک عضو، جیسے پہلے بازو کاٹنا شروع کیے، ایک بازو کاٹا، اتنا جیسے درد، آپ سوچیں کیا حال ہوگا. ایک ہی بات، وہ لا الہ الا اللہ، اس نے کہتے ہیں اس کے پورے جسم کے پیس ایک ٹکڑے جیسے کر دیے. اور ایک جب تک ان کی جان تھی نا، ان کی زبان چل رہی تھی، وہ ایک ہی لفظ بول رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں جی لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہماری صرف وہ لپ سنگنگ ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا کلمہ ہے. اصل میں ہم کیا کہتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری ہر چیز، وہ کہتے ہیں نا کہ
مومن جو ہے جب ہم یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ تو میں پھر بک گئی، پھر میں اس کے بعد میری زندگی نہیں ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں دن رات پھر میں آ جاتی ہوں کہ میرے رب کا جو حکم میں وہی کرنے کو تیار ہوں۔ لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے بات کو، بہت غور کرنے والی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مشرک۔ کافر کون ہے؟ جس نے ویسے انکار کر دیا، وہ تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا نا، کافر ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ انکار کرنے والا۔ مشرک کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ ان سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کہیں گے کہ اللہ نے کیا۔ تو پھر تم کہاں پہ پھرتے ہو، پھر کہاں پہ تم بھٹک رہے ہو؟ کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا، یہ آج کل اس لیے اتنی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ بہت ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کہنے کو، کیونکہ جن کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ پھر اگینسٹ ہو جاتے ہیں فوراً ہی ایک دوسرے کو۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے ورڈز کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا، آج کیونکہ توحید کے بارے میں بات تھی نا، تو میں بہت دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میں کسی کے دل آزاری نہ کروں، اور میرا مقصد بھی نہیں ہے۔ آئی ریسپیکٹ آل دا جو بڑے لوگ ہیں، جو کہنا چاہیے ہمارے اولیاء ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، میں سب کا احترام کرتی ہوں، لیکن میں صرف یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ، مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اوپر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فیورٹ بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے وہ کام کر سکتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ what I mean؟ کہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو آج کل آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ وہ ہم میں سے کوئی ہو، لیکن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کبھی بھی دل میں کوئی ایسی چیز آ جائے تو ایسی باتیں پھر ہمیں مضبوط کر دیتی ہیں اپنے عقیدے کے اوپر، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رب نواز ہے، یا پھر ہم کوئی ایک ورڈ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتی، آپ لوگوں کو پتہ ہے دادا گنج برگ کے وہ دینے والا، مطلب ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں، احترام کرنا ایک اور بات ہے۔ یہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو ان کے بزرگ تھے نا، جو ان کے نیک لوگ تھے، انہی کے بت بنائے تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، لات منات عزا، وہ جو بھی انہوں نے نام رکھا ہوا تھا، تو وہ ان کے ایسے لوگ تھے جو ان کے نیک لوگ تھے، انہوں نے ان کے بت بنا دیے تھے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے ان کی قبروں پہ ایسی چیزیں بنا دی کہ پھر ہم جاتے ہیں چادریں چڑھانے، پھر ہم جاتے ہیں ایسی ساری چیزیں کرنے۔ اور الحمدللہ جن کو سمجھ ہے نا، وہ تو احترام کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں جو منتیں مانگنے جاتے ہیں، جو وہاں پہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جاؤں گی، وہاں پہ جا کے میں یہ منت مانگوں گی، یہ دعا مانگوں گی، تو میری دعا ان کی وجہ سے قبول ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 2 آیات ہی اگر ہماری زندگی میں اتر جائے نا، تو ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حتیم وہ ایریا نا جو DC بنی ہوئی ہے، جو خانہ کعبہ ہی ہے کا حصہ ہے بیسیکلی، نماز پڑھ رہے تھے، تو مشرکین مکہ نے جب دیکھا ان کو، تو دیکھا کہ اکیلے ہیں، تو پیچھے سے کہتے وہ چادر ان کے گلے میں ڈال کے نا، تو زور سے اس کو بند کرنا شروع کیا، تو ان کو سانس رکنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، وہ بھاگے آئے اور انہوں نے ان کو چھڑایا، اور یہی لفظ بولا کہ تم کیوں اس کو مارنا چاہتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رب سے مانگو۔ یہی بات آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں نظر آئے گی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا ڈفرنٹ جن کے تم مانتے ہو، جن کو تم رب مانتے ہو، فرق تمہارے خدا ہیں، کیا وہ ایک رب سے بہتر ہے؟ اور اگلی آیت دیکھیے کہ مکمل توحید آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے، من دونہ اس کے سوا، مطلب اللہ کے سوا، الا اسماء سمیتموہا، مگر وہ کچھ نام ہیں جو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں۔ اب آپ اپنے کلچر میں، مسلمانوں کے کلچر میں، آپ اپنے پاکستان میں صرف دیکھ لیں یا انڈیا میں صرف دیکھ لیں کہ وہ نام کس نے رکھے ہیں۔ کیا کوئی دلیل تھی؟ کیا قرآن میں آیا؟ کیا رسول اللہ نے کوئی دیا؟ کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد تو کوئی دین نہیں آیا نا، تو وہ نام کس نے رکھے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہمیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا،
अंतुम व आबाउकुम, तुमने और तुम्हारे आबा अजदाद ने। नहीं, मेरे तो मेरी अम्मी और मेरे दादा वगैरह सारे तो इस कब्रस्तान वो जाते थे, इस जो भी कहते मज़ार पे जाते थे, वो तो दुआएं वहीं पर मांगते थे तो दुआ कबूल भी हो जाती थी। हमारे एक जानने वाले थे, मतलब इस तरह से जानने वाले जैसे दूर के थोड़े थे, तो वो बच्चे का नाम उन्होंने अल्लाह दिता रखा, सॉरी अल्लाह दिता नहीं, उन्होंने क्या रखा था, पीरा दिता। अल्लाह अकबर। जब मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा जी आपने ये नाम बच्चे का क्यों, अब तो वो खैर बड़ा हो गया होगा, जब मैं पाकिस्तान में थी, मैं तब की बात बता रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पीरों की दुआ है। अल्लाह अकबर। ऐसे पता है, ये मैं अक्सर ये कहती हूँ कि ये लोग बुरे नहीं होते, उनको पता नहीं है। अगर उनको ये पता लगे कि तौहीद क्या चीज़ है, शिर्क कितनी बुरी बात है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसकी तो माफ़ी ही नहीं है अनलेस के बंदा अपनी ज़िंदगी में तौबा कर ले। तो इतनी बड़ी बात है। हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, स्पेशली आप देखें हमारे काम वाले जब आती हैं, तो उनमें तो बहुत ज़्यादा ऐसी बात होती है कि बाजी फ़लाँ जगह पे मैं गई थी, मैंने ये वहाँ पे दुआ की थी तो मेरी कबूल हुई। धागे बांधे होते हैं या इस तरह वाली चीज़ें होती हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है, देखिए हम उनको एजुकेट करें। अगर हमें पता चल गया है तो हम दूसरों को बताएं, ताकि वो इस शिर्क से बच जाएं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता दिया कि वो कुछ नाम है जो तुमने या तुम्हारे आबा अजदाद ने रखे हैं। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने कोई दलील नहीं भेजी है। हमारे पास क्या दलील है? अगर हम कोई पूछे कि अच्छा भाई तुम्हारे पास क्या दलील है, तो जितने नबी जितने रसूल आए थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की पैगाम ही लेके आए थे। वो दलील थी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कहा कि अल्लाह वाहिद है। और फिर जो किताबें थी, जो सहीफे थे, वो अल्लाह की तरफ से दलील थे। जो उन्होंने नहीं कहे तो वो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं रह जाती है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि बेशक हुक्म, बेशक जो फैसला है हमारी ज़िंदगी में वो सिर्फ अल्लाह का हो। हर फैसला जो हमारी ज़िंदगी में होता है, हर हुक्म अल्लाह का चलता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के बगैर अगर हम किसी और का हुक्म, आप ये सोच ले, कोई काम आप ज़िंदगी में करते हैं और अगर आपको ये लगता है ना कि ये काम अल्लाह ने तो इसका नहीं कहा हुआ, लेकिन क्योंकि मैं अब सोसाइटी में रहते हैं, अब क्योंकि ये वजह है, तो आप सोच लीजिए कि दूसरा खुदा आपने अपने नफ्स को बना लिया है, दूसरा खुदा आपने अपने रिश्तेदारों को बना लिया है, दूसरा खुदा आपने अपने माँ बाप को बना लिया। हर चीज़ देखिए, माँ बाप की इज्जत एहतराम करना तो अल्लाह ने बताया ना हमें, लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बताया कि अगर अल्लाह के अगेंस्ट कोई चीज़ हमारे माँ बाप, हमारे खामद या कोई भी अगर होता है तो वो इसी जुम्रे में आ जाएगा। अगर आप इस 2 आयात पे आज आप गौर करके बैठ जाइएगा कि क्या तो आपके ऊपर तौहीद के वो जैसे होते हैं ना, पत्थर खुलना शुरू हो जाएंगे कि अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी बात के 2 आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया अनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, के हुक्म जो है वो सिर्फ अल्लाह का है। अमरा, उसने हुक्म दिया अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू, के ना इबादत करो मगर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की। ज़ालिका दीनुल क़य्यम, यही दीन है, यही रास्ता जो है तुम्हारा ज़िंदगी का वो सीधा रास्ता है। वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोग नहीं जानते। तो जब अल्लाह ही कह दे कि अक्सर लोग नहीं जानते, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिसको समझ आती है वो ये पैगाम दूसरों तक पहुंचा दे कि तौहीद क्या है। जब कोई इंसान भी आप सोच लें, जब वो तौहीद पे आ जाएगा ना, तो बाकी सारा कुछ आसान हो जाता है। फिर वो खुद से लगन में लग जाता है कि मुझे कैसे अपने रब को राज़ी करना है। फिर वो सिबगत अल्लाह ढूंढना शुरू हो जाता है कि वह मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कि अल्लाह का रंग मुझे कैसे चढ़ाना है अपने ऊपर। और फिर वो चढ़ाते हुए भी उसको इतनी खुशी मिलती है। बाज़ लोग होते हैं ना, वो थके होते हैं कि या अब ये भी कर लिया, अब ये भी कर लिया, अब क्या करें। लेकिन जो अल्लाह की पहचान होती है ना, जिसको तौहीद मिल जाती है, उसको सब कुछ मिल जाता है। ये इतनी प्यारी आयत थी कि मुझे इतना कुछ कहने को है ऑनेस्टली इन आयत में, लेकिन क्योंकि वही बात होती है कि वक्त की कमी होती है, तो हम लोगों का यही कोशिश होती है कि चलो कुछ आयत और भी आगे चले जाएं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पूरी कोशिश कीजिएगा कि इन 2 आयत पे तदब्बर करें, सोचें एक एक लफ्ज़। हम नमाज में पढ़ते हैं ना कि इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दी हनीफ़ा, वो वाली जो दुआ है वो भी ज़रूर पढ़िएगा। उसी में तो है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया
وَإِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہر نماز میں پڑھتی ہوں پھر بھی ایک دم سے ذہن سے ایسے ہو رہا ہے. تو اتنی پیاری یہ ہے کہ آپ بھی اپنی نماز میں ضرور پڑھا کریں. آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ کو میننگس آ جائیں گے نا کہ میرا تو سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں زندگی اور موت کہ میری پوری زندگی پہلے دن سے آخر وقت تک اللہ کے حکموں میں یہ عہد ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور عہد جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں نا ایوری ڈے، اب سوچیں 5 نمازوں میں 5 دفعہ ہم عہد کو اپنے دہرائیں گے تو اب سوچیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہو جائے گا. جب ہم سمجھ کے کوئی چیز پڑھتے ہیں، ان کی میننگس ہمیں سمجھ آتی ہے تو پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں کہ اب یہ 2 آیات میں انہوں نے چھوٹی سی اپنی جو بھی بات ہے چھوٹی سی بات کر کے مکمل توحید سمجھا دی. اور اب واپس ان کی جو خواب کی تعبیر تھی اس کی طرف آتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا صاحب السجنی، اے میرے دوستو قید خانے کے، اما احدکما کہ رہا تم دونوں میں سے ایک، فیسقی تو وہ پلائے گا. اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے تو ان کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ ایک جو ہے، کیونکہ یہ 2 لوگ تھے، ایک وہ تھا جو ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو نان بھائی تھا جو کھانا پکاتا تھا. تو ایکچولی گناہ گار جو تھا وہ جو کھانا پکاتا تھا اس پہ الزام کیا تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دینا چاہ رہے تھے، مارنا چاہ رہے تھے. اسی کے الزام میں یہ جیل میں آئے تھے. تو اصل میں گناہ گار جو تھا وہ جو کھانا پکاتا تھا نا وہ تھا. جو ساقی تھا وہ گناہ گار بادشاہ کا نہیں تھا، وہ اس پلان میں شامل نہیں تھا. تو یوسف علیہ السلام کو پتہ بھی تھا. اس کے باوجود آپ ان کے بلانے کا طریقہ دیکھیں کہ کتنے پیار سے بلا رہے یا صاحبہ السجنی، اے میرے دوستو، جیل کے دوستو. کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ دوسرا جو بندہ ہے نا اس کو پھانسی ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا. تو ان کے درد آپ یہاں پہ دیکھیے کہ ان کو یہ تھا کہ اس کو توحید سمجھ آ جائے، یہ زندگی میں توبہ کر لے گا تو یہ جنت میں چلا جائے گا. کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر یہ توحید پہ نہ ہوں گے، یہ اسی طرح سے اس دنیا سے چلے گے تو ان کو سزا ملے گی. تو اس لیے وہ دیکھیے کہ ایک داعیے دین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ان کو یہ درد ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں یا آپ کے لو ونس ہیں کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، تو آپ چھوٹا بھی ہو بڑا بھی ہو آپ اچھے طریقے سے آپ ضرور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں. کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ربہ خمرہ کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، مطلب وہ چھٹ جائے گا. وہ امل آخرو اور رہا دوسرا فیوسلبو تو وہ سولی چڑھایا جائے گا. فتأکل الطیر تو کھائیں گے اس کو پرندے، من راسہ ہی اس کے سر کے اوپر سے. قضی الامر کہ فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا. اب یہ جو سینٹنس ہے نا قضی الامر، یہ کیوں کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ کیونکہ اب یہ تھا یہ دونوں نے جب اپنی خواب کی تعبیر بتا دی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ایسے ہی، ہمیں تو خواب نہیں آیا تھا. یہ کچھ مفسرین نے یہ بتایا اس طرح سے، تو ہم نے تو ایسے کہا تھا کہ ہم دیکھیں کہ آپ کو مطلب آپ کیا کہتے ہیں. تو اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب فیصلہ ہو گیا. وہ جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ خواب کی تعبیر آپ جس سے بھی پوچھو جیسی بھی تعبیر بتائیں گے پھر وہ ہو کے رہے گی. اگر سچی خواب ہے جھوٹی خواب ہے، کہتے ہیں جھوٹی خواب تو ویسے ہی اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا کہ اب فیصلہ ہو گیا. اب جو منہ سے لفظ نکل گیا الذی فیہ تستفتیان، وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے نا اس کے بارے میں جو کہہ دیا گیا اب وہ ہو کے رہے گا. اس لیے میں پھر سے آپ کو یاد کروا دوں، جب بھی کبھی خواب آئے کسی کو نہ سنائیں، انلیس کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ اچھی خواب ہے تو اپنے لو ونس کو ضرور سنا دیں، وہ خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی ڈاؤٹ فل خواب ہے نا، ایک تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہے، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن وہ جو خواب اگر آپ کو آتا ہے کہ جو آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے اور آپ کا دل مچل رہا ہے کہ مجھے پوچھنا ہے، مجھے کسی سے پوچھنا ہے، تو خدا کے لیے ہر ایک سے نہ پوچھنا. کیونکہ جو خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں پھر وہ ہو کے رہتی ہے. اور اگر کوئی نہیں، آپ کسی کو نہیں بتاتے، خواب معلق رہتا ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ صدقہ دے دیں، نفل پڑھ لیں 2 رکعت نماز، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر ڈال دیں گے اس میں، وہ ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ. تو یہی بات وقودی الامر یاد رکھیے گا کہ خواب کی تعبیر اگر کسی نے بتا دی نا، عقل مند کون ہوتے ہیں؟ اگر فار ایگزامپل آپ ہیں، آپ کو کسی نے خواب کی تعبیر پوچھی یہ سوچ کے کہ یہ تو قرآن کلاسز میں جاتی ہے، ایک تو قرآن تھوڑا سا بھی کرنا شروع کر دیں نا تو بہت سے لوگوں کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے
کہ ان کو تو سب پتہ لگ گیا تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم پٹ سے جواب دے دیتے ہیں کہ ہائے یہ تو خواب ایسا ہے تو نہیں کرنا, صرف چپ کر دیں. اگر آپ کو یہ تھوڑا سا شک بھی لگ رہا ہے نا کہ خواب تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے, بولے نہیں, بس اتنا کہہ دیں کہ ہاں میں سوچتی ہوں پھر میں انشاءاللہ بتاؤں گی, لیکن اچھا ہی لگ رہا ہے, بس اتنا سا کہہ دیں. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں, آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں سورہ یوسف کی, وقالا, اور کہا یوسف علیہ السلام نے, للذی ظن انہ ناجن, اس کے بارے جس کے بارے میں ان کو یہ گمان تھا کہ یہ تو چھوٹ جائے گا, اس کو نجات مل جائے گی, منہما, ان دونوں سے, اذکرونی عند ربک, کہ اپنے آقا سے, اذکرونی میرا ذکر کرنا. اب یہ بھی غور سے سننے والی بات ہے. فانساہ الشیطان, تو شیطان نے ان کو بلا دیا, ذکر ربہ, ذکر کرنا اپنے آقا سے.